इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आहियाए इस्लाम के लिए, आलाए कलमतुल हक की सरबुलंदी के लिए मैदाने कारेज़ार में उतरते हैं। इमाम अली मकाम जैसी शख्सियत जिनकी निस्बत आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ुसूसी है, जिनकी तरबियत ख़त्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हुई हो, जिनका बचपन आका की निगाहों के सामने हो, जिन्हें सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पाला हो, जो आगोश मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहू में रहे हों, बचपन जिनका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा, जिनके वालदा सैयदा कायनात, जिनके वालिद मौला कायनात, जिनके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। जरा आप देखें कि ऐसी शख्सियत किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेपाया मोहब्बत करने वाली होगी, दीन के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाली होगी। यही वजह है कि जब आपका ज़ुहद और तकवा देखा जाता है, अल्लाह की बारगाह में जब आप कोई इबादत करते हुए हम देखते हैं, जब देखते हैं कि कसरत से रोज़े रखते हैं, फर्जी रोज़ों के बाद नफिल रोज़े इतनी कसरत से रखते हैं, 25-25 हज पर प्यादा करने वाली शख्सियत, यकीनन उनमें तकवा था, खौफ इलाही था, लिल्लाहियत थी। वो दुनिया के तलबगार हरगिज न थे। दुनिया के इख्तियारात की हैसियत ही उनके सामने क्या थी, दुनिया की हुकूमतों की हैसियत ही उनके सामने क्या थी। अरे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना 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 अता किया हो कि जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं तो अल्लाह उनके हाथों को खाली ना लौटाए, जुबानों पर जो दुआ मचले तो वो बारगाह इलाह में पूरी हो जाए। उन्हें दुनिया की मता से क्या सरोकार हो सकता था। मगर जब दीन पर कड़ा वक्त आया, जब यजीद की नामजदगी हुई, जब यजीद जैसे फासिक, फाजिर और बदकिरदार इस शख्स को तख्त पर लाया गया, तो इमाम अली मकाम इस्लाम को मसख होता कैसे देख सकते थे, अपने नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे रुक सकते थे। यही वजह है कि जब अहले कूफा ने यजीद की बैत से इनकार किया तो उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खतूत पर खतूत लिखे। इमाम अली मकाम ने उन्हें जवाब दिया और अपना फर्ज मनसबी समझा कि इस्लाम पर आज कड़ा वक्त है, आज इस्लाम के चेहरे को यजीदियत मसख करना चाहती है, जो खुले आम खुले बंदू शराब पीता हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसकी शख्सियत और किरदार से वाकिफ हूं, एक मर्तबा हज के मौका पर यजीद मक्का आता है, फिर वहां से वो मदीना आता है। वहां उसने शराब नोशी की एक महफिल बपा की हुई थी।
امام علی مقام جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص شراب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، شراب کی بو فضا میں ہے۔ اسے اتنا احساس بھی نہ ہوا کہ کون سی عظیم شخصیت سامنے آئی ہوئی ہے، بلکہ انہیں بھی مدعو کرتا ہے۔ اور امام علی مقام اسے رد کر کر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو اس کی شخصیت کو یوں بھی دیکھا ہوا تھا، اس کے کردار سے وہ واقف تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے فاسق اور فاجر اور بد کردار شخص کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، نواسہ رسول، جنتی جوانوں کا سردار، تقوی اور طہارت میں اپنی مثال، وہ کس طرح سے یزید جیسے فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے؟ اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے تو آپ کے لیے کلمہ حق کہنا لازم ہو گیا۔ تو اہل کوفہ کے خطوط کے جواب دیے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جب وہاں وہ دعوت دے رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں پر بھیجا۔ اور ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک دن میں 12 ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی۔ مگر جب گورنر کو بدلا گیا، ابن زیاد جیسا سفاک شخص جس کی سفاکی اور بربریت کی کوئی مثال نہیں ہے، جس نے ہر ہتھ کنڈا وہاں پر استعمال کیا، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، خزانے کے منہ کھول دیے، لوگوں کو لالچ دیا، اور جو لوگ لالچ میں نہ آئے خوف و ہراس کو وہاں پر پھیلایا، حریت فکر چھین لی، آزادی رائے چھین لی، جہاں کوئی اس کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتا تھا، معمولی سی بات پر قتل کرا دیا کرتا تھا، خون کی ندیاں بہا دیا کرتا تھا۔ تو اس ابن زیاد نے وہاں پر کس طرح سے سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیا انہیں انسان بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنہیں انسانیت کی پرواہ بھی نہ تھی، اہل بیت عظام کی حیا بھی نہ تھی، آقا علیہ السلام کی نسبت کا خیال بھی نہ تھا؟ یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جامع مسجد کوفہ میں ہے، جسے مسجد انبیاء بھی کہا جاتا ہے، جس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ان کے جو ساتھی تھے پھر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ہانی نے کس طرح سے محبت اہل بیت کا اظہار کیا،
حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا، مگر ابن زیاد نے جناب ہانی کی پرواہ تک بھی نہ کی۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرحلہ وہ آیا تھا کہ جب ابن زیاد جناب ہانی جب بیمار تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گیا ہوا تھا، تو حضرت ہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھیوں نے جناب ہانی سے کہا کہ موقع اچھا ہے کہ ابن زیاد کی گردن کو اڑا دیا جائے، اس کا کلہ کما کر دیا جائے۔ مگر جناب ہانی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ گھر چل کر آیا ہوا ہے، اس کی حیثیت مہمان کی ہے، اگر آپ اس وقت اجازت دے دیتے تو اس کا تو سر قلم ہو جاتا۔ یہ کردار ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا، کتنا حیا ہے، اقدار کی کتنا اس کے احیاء کی کوشش ہے، اقدار کا کتنا پاس ہے، مگر یہ ادھر ابن زیاد کا کردار ہے کہ نہ صرف اس قسم پرسی کے عالم میں جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید قرار ڈالا، بلکہ آپ دیکھیں حضرت ہانی کو کس طرح سے شہید کرایا۔ متعدد ترک سے یہ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب ہانی کے بارے میں ابن زیاد نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بازار میں لے جایا جائے اور لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ دیکھو کہ جو یزید کی مخالفت کرتا ہے اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں، جو ابن زیاد کی بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ اور دراصل بات یہ تھی کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اے لوگوں دیکھو ہم اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ تو انہیں بازار میں گھمایا گیا اور پھر بازار کے اندر لوگوں کے سامنے انہیں شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد کی بدبختی دیکھیے کہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکتا، جناب ہانی بھی شہید ہو جاتے ہیں اور پھر جناب ہانی کو بھی جناب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اب یہ بدبخت ان کی تلاش میں سرگرداں ہے، اب انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، ان بچوں کی تلاش اب شروع کر دی گئی ہے کہ کسی طرح سے انہیں ڈھونڈ کر ابن زیاد کے پاس لایا جائے۔ یہ دونوں شہزادے، ان کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں اور ان میں سے جو مشترک چیز ہے وہ یہ کہ جب انہیں روانہ کر دیا جاتا ہے اس خدشے کے پیش نظر کہ ابن زیاد جیسا سفاک انہیں بھی معاف نہیں کرے گا،
ان کی بھی حیا نہیں کرے گا، تو انہیں حجاز کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق قاضی شریح جو ہے وہ جاتے ہیں اور انہیں لے کر ان شہزادوں کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلیں، قریب سے قافلہ آپ کو مل جائے گا، اس قافلے پر سوار ہو جائیے گا۔ اب وہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ہم نے کدھر جانا ہے؟ وہ بھی راستے میں ہوتے ہیں، قافلے گزر جاتے ہیں، پھر کوئی انہیں راہ لگاتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ ہم کوفہ سے دور جا رہے ہیں، مگر متعدد بار یہ ہوا کہ جب وہ چلتے چلتے آبادی کے قریب پہنچے تو راہ کوفہ کی طرف ہی آ کر نکلتی تھی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک بدبخت نے انہیں پا لیا تو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے انہیں بھی قید کر ڈالا۔ وہاں پر جو نگران تھا، جو جیل کا داروغہ تھا، اس کا نام مشکور تھا۔ وہ محبت اہل بیت سے بھرپور تھا، تو اس نے ان کو رات کے وقت ان کو پھر سے بھیج دیا، راستہ سمجھایا، ایک انگوٹھی بھی دی کہ فلاں جگہ میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، اسے نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی دکھانا، میرا پیغام پہنچا دینا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا تو اس سے پوچھتا ہے تو وہ ابن زیاد کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی ایسا کیا ہے، اور ابن زیاد کی سفاکی دیکھیے، اس شخص کو بھی شہید کرا دیا جاتا ہے۔ بچے پھر باہر جاتے ہیں، پھر وہ گھومتے ہوئے، انہیں کیا معلوم کہ کس طرح سفر کرنا ہے۔ پھر جب آبادی کے قریب آتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ پھر یہ کوفہ ہی تو ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، بعض روایات کے مطابق کہ یہ بچے جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، جناب محمد اور جناب جعفر، یہ چلتے چلتے ایک بڑھیا کی نگاہ ان پر پڑتی ہے تو یہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں تو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ ان بچوں کو اپنے پاس لے کر جاتی ہے۔ ادھر ابن زیاد نے ان کی گرفتاری پر، ان بچوں کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ جب یہ بچے اس بڑھیا کے گھر میں رکتے ہیں تو وہ ان کی خدمت کرتی ہے، انہیں ایک کمرے میں سلاتی ہے، مگر اس کا بدبخت بیٹا جو یزیدی فوج میں ہوتا ہے وہ آتا ہے تھکا ٹوٹا ہوا۔ دراصل یہ سارا دن انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ کسی طرح سے مجھے یہ مل جائیں
تو میں ابن زیاد کے پاس انہیں لے جا کر انعام و اکرام لے سکوں۔ مگر رات کے پچھلے پہر یہ دیکھتا ہے تو وہ بچے تو وہیں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ انعام کے لالچ میں انہیں اپنے ساتھ لیتا ہے۔ بڑھیا روتی رہتی ہے اور رو رو کر اسے روکتی رہتی ہے۔ کہ ایسا مت کرو، انہیں مت لے جاؤ، انہیں مت شہید کرو۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے تاریخ کی کہ یہ جو بھی شخص تھا، بعض نے ان کے نام بھی لکھے ہیں ان بدبختوں کے، اس نے اس بڑھیا کو بھی راستے سے ہٹا دیا، اسے بھی مارا۔ اور ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے، حیات الخفی جو روایت لائے ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے غلام کو کہا کہ انہیں فرات کے کنارے لے جاؤ، وہاں جا کر انہیں شہید کر دو۔ وہ غلام ان بچوں کو لے کر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچتا ہے اور یہ بھی ساتھ ہو لیتا ہے، اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کے سر کاٹ کر میں ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا تو مجھے انعام دے گا، مجھ پر اکرام کی بارش کرے گا۔ جب یہ غلام اس کام کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہ بچے انہیں روکتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کس خاندان سے ہیں؟ غلام رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ شکی شخص، یہ بدبخت اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ جب بیٹا آگے بڑھتا ہے تو بچے پھر سے وہی بات کہتے ہیں، تو بیٹا بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ عالم یہ ہے کہ یہ بدبخت یزیدی آگے بڑھ کر ان ننھے شہزادوں کے سر کو قلم کرتا ہے۔ دونوں کو شہید کرتا ہے، ان کے سر کو اٹھا کر ابن زیاد کے دربار میں لے آتا ہے۔ ابن زیاد کو کہانی سناتا ہے اپنی۔ ابن زیاد جب بچوں کے کٹے سر دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے۔ یعنی دیکھیے ذرا منظر دیکھیے کہ جو انعام کے لالچ میں وہاں گیا ہوا ہے۔ اس سفاک نے کہا کہ انہیں تو زندہ لانا تھا، تم نے انہیں قتل کیوں کیا ہے؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون جا کر اس کو اسی جگہ پر فرات کے کنارے پر کون جا کر قتل کرے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے دے دیجئے، میرے ذمہ لگائیے۔ اب اس شخص کو جس نے ان شہزادوں کو، ان ننھے منھے پھولوں کو شہید کیا تھا، اب وہی فرات اسی جگہ پر، اسی دریا کے کنارے پر ان کو لایا جا رہا ہے۔ جہاں بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو اب اس قاتل کو لایا جا رہا ہے، اس ظالم کو لایا جا رہا ہے۔ اسے لا کر وہاں قتل کر دیا گیا، اس کی گردن اتار دی گئی اور پھر اس کے جسم کو فرات کے اندر پھینک دیا گیا، دریائے فرات میں ڈالا گیا۔ مگر دریا کے پانی نے اس ظالم کے جسم کو باہر زمین پر اچھال دیا۔
ایک شخص دوڑا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، اسے بتایا کہ یہ ماجرا ہے کہ دریا نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دبا دو۔ گڑھا کھودا گیا، اس شخص کی لاش کو اس کے اندر دبایا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے بھی اسے باہر اچھال دیا ہے، یہ زمین کے گڑھے سے بھی باہر نکلا پڑا تھا، زمین نے قبول کرنے سے، مٹی نے قبول کرنے سے گویا انکار کر دیا۔ پھر دوڑا ہوا شخص ابن زیاد کے پاس گیا، پھر اسے بتایا، تو اس نے کہا کہ اس کے جسم کو جلا دو۔ پھر اس شخص کے جسم کو جلا دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان گستاخوں کا، ان بدبخت کرداروں کا دنیا ہی کے اندر اللہ نے کیا حشر کیا ہے، نمونہ عبرت بنایا ہے، مگر ان ظالموں اور ان جابروں کی آنکھوں پر پھر بھی پٹی پڑی رہی، پھر بھی دیکھنے کے باوجود آنکھیں ان کی بند ہی رہیں۔ انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون سا خاندان ہے۔ اہل بیت عظام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، مگر یہ تو اپنی بدبختی کے باب عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، باب عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان واقعات سے کچھ سیکھا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ بھی تو حاصل نہیں کیا۔ اب ابن زیاد کو لگتا تھا کہ اس نے کوفہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، پھر اس نے وہاں جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ان لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو لالچ دی، پیسہ دیا اور یزید کے لیے بیعت پر مجبور کیا، اور خوف اور بربریت کے عالم میں لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ اہل کوفہ کی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط پر خطوط لکھ رہے تھے، جو انہیں دعوت دے رہے تھے کوفہ آنے کی، ان سب کو مجبور کر کے یزید کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام علیہ السلام جب یہاں ان کا قافلہ پہنچتا ہے تو یہاں کے تو حالات ہی بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اہل کوفہ کی اکثریت، وہ جو امام علی مقام کو بار بار بلا رہی تھی، آج بے وفائی کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے ابن زیاد جیسے ظالم، جابر اور سفاک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، جنبش تک نہیں ہوتی تھی۔ ابن زیاد ظالم اور جابر شخص کہ جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شہزادوں اور ان کے قریبی ساتھیوں کو شہید کر ڈالا، اور پھر کوفہ میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر کے یزید کے حق میں زبردستی بیعت لے رہا ہے۔ ادھر امام علی مقام مکہ سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں مکہ میں جتنے بھی احباب تھے وہ امام علی مقام کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ آپ اہل کوفہ پر اعتبار نہ کریں،
امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی پکار پر لبیک کہوں. انہوں نے مجھے بلایا ہے، اب لازم ہے کہ وہاں جاؤں. وہ یزید جیسے بد کردار فاسق اور فاجر کی بیعت کو چھوڑے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. مکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات نے امام علی مقام علیہ السلام سے خصوصی طور پر ملاقاتیں کی اور آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر امام علی مقام کے سامنے ایک مقصد تھا، اسلام کی سربلندی کا مقصد تھا. احیاء کلمۃ الحق کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نکلنا چاہ رہے تھے. آپ نے انہیں بتایا کہ کس طرح سے میں نے خواب میں ختم مرتبت علیہ السلام کی زیارت کی ہے. اس مقصد کو واضح کیا، مگر جو ظاہری طور پر صورتحال تھی، یہ احباب ان کے متعلق امام علی مقام کو آگاہ کرتے رہے. یہاں ایک بات جو بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ گرد ہے، یہ تشکیک پائی جاتی ہے کہ حج کے بالکل قریب امام علی مقام نے مکہ المکرمہ کو کیوں چھوڑ دیا، اتنی جلدی کیا تھی کہ کچھ دنوں بعد ہی حج تھا. تو یہاں میں آپ کے سامنے کچھ روایات تاریخ کی لانا چاہتا ہوں جن سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یزید کیا چاہتا ہے. وہ تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ مکہ المکرمہ کی حرمت کو بھی پامال کرنا چاہتا ہے. الحیات الخفی اور سوانے کربلا میں یہ ہمیں واقعات ملتے ہیں اور یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ یزید نے 60 ہجری کے اس حج میں تقریباً 30 کے قریب افراد کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ مکہ میں جائیں اور کسی بھی صورت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 30 افراد حج کے بہانے سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے گئے تھے اور ان کو حکم یہ تھا کہ ہر حال میں جیسے ہی موقع پائیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حج کے رش میں اتنے ازدحام میں جب کوئی حملہ کرے گا تو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کس نے امام کو شہید کروایا ہے، اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یزید پلید جو ہے وہ ہر حال میں امام حسین علیہ السلام کی جان کا دشمن تھا. مگر چونکہ یہ امام علی مقام تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں نے شہادت تو حاصل کرنی ہی ہے، مگر وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال کیا جائے، مکہ کے تقدس کو پامال کیا جائے.
اور یہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہی یہ قول ہے، جسے الحیات الخفی کے اندر نقل کیا گیا کہ مکہ کی ہتک آپ کو بالکل بھی پسند نہ تھی، کہ امام علی مقام فرماتے ہیں اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن مکہ میری وجہ سے رنگین ہو یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مکہ کے تقدس کو پامال ہوتا امام دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی اس نقطے کو محو کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم شکوک و شبہات کی گرد میں پڑے رہتے ہیں۔ جب یہ نقطہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق کو جب پلٹتے ہیں اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یزید بدبخت نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا رول پلے کیا کہ حاجیوں کے لباس میں لوگوں کو مامور کیا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعہ کربلا سے بھی پہلے یزید کے کردار کو اگر آپ دیکھیں، اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کی حرکتوں کو دیکھیں، اور پھر ثانیہ کربلا بپا ہو جانے کے بعد، اتنا بڑا ثانیہ ہو جانے کے بعد بھی اس بدبخت کے کردار کو دیکھیں، اب دیکھیں کہ کس طرح سے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اس سے تو کچھ بھی بعید نہیں تھا، اس کا تو کردار ہی ایسا ہے جو کھلے عام شرابیں پیتا ہو، نمازوں کو ترک کرتا ہو، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہو، رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا ہو۔ اس سے کس چیز کی ہم امید رکھیں؟ اس سے تو کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ وہ تو ہر حال میں اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا تھا۔ جنہیں دنیا کی طلب ہوتی ہے، دنیا کی ہوس ہوتی ہے، ان کا کردار بھی یہی ہوتا ہے۔ اسے اس سے کیا پرواہ تھی کہ یہ کعبہ ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، اس کی ایک عزت اور حرمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں تو حیا کر لوں۔ نہیں، وہ تو دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرانا چاہتا تھا۔ جب امام علی مقام کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فوراً مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا۔ اب پھر کربلا کی وادی کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ راستے میں جو لوگ ملے تھے انہوں نے بھی امام علی مقام کو اہل کوفہ کے حالات بتائے، کہ وہاں کی سچویشن بتائی کہ وہاں صورتحال ویسی نہیں ہے جیسی پہلے تھی۔ مشہور شاعر فرزدق کے حوالے سے کہ جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ کوفہ سے آ رہا تھا، راستے میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، ان کے قدموں میں آتا ہے تو یہی عرض کرتا ہے کہ حضور کوفہ مت جائیے، کوفہ کے حالات ویسے نہیں ہیں۔ اور جب اس نے یہ کہا تھا کہ قلوب الناس معک وسیوفہم علیک والقضاء ينزل من السماء واللہ یفعل ما یشاء۔ قلوب الناس معک، حضور لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، لیکن ان کی تلواریں بھی آپ پر ہیں، اٹھی ہوئی ہیں۔ دل آپ کے ساتھ ہیں ابھی تک، اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ پر چلا دیں گے۔ اور کہا کہ آسمان سے قضا اترتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ اسی کے جواب میں تو امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا کہ آسمان سے ہی قضا اترتی ہے، اگر وہ ہمارے حق میں ہوئی، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہوا، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں گے، وگرنہ جو اللہ نے چاہا ہے وہی ہوگا۔
گویا شہادت کی طرف اشارہ تھا، جانتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے مقصد بھی واضح تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر جان بھی چلی جاتی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، احیاء کلمت الحق کے لیے، حق بات کو واضح کر رہے تھے نا، حق کے لیے نکلے ہوئے تھے، حق کے لیے لڑ رہے تھے نا، اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ راستے میں آ رہے تھے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھیوں کا کیا ہوا۔ انہیں راستے میں بتایا گیا کہ انہیں کس کس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد کو وہاں پر بھیجا ہوا تھا کہ جا کر وہ وہاں پر وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرے۔ اس کا نام کیس تھا۔ اس کو ایک خط دے کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ جب وہاں پہنچتا ہے تو ابن زیاد اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اس گھڑی ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ یہاں یہ لوگ سارے جمع ہیں، تو آپ جو ہے ان کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات کو برا بھلا کہو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم چھت پر چڑھ جاؤ اور ان کے خلاف گفتگو کرو تاکہ یہ لوگ یہاں سے چھٹ جائیں، انہیں احساس ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ طاقت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اختیار اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ہاتھ میں آ جائے تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے، انسان اپنے انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ ابن زیاد کا بھی یہی حال تھا، یہی حال تھا۔ کیس نے کہا کہ ابن زیاد تمہیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔ ابن زیاد جواب دیتا ہے خاموش رہو، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر حکومت کے باغی حسین کو اس قدر سب و شتم کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب تم کبھی اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ یعنی اس بدبخت ابن زیاد کی گفتگو تو ملاحظہ کیجیے کہ کہہ کیا رہا ہے، امام علی مقام علیہ السلام کے خلاف کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ کیس نے جب دیکھا تو ضبط سے کام لیا اور چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر جا کر پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کو بیان کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ستائش اور فضیلت کو بیان کیا۔ اب لوگ سن رہے ہیں، لوگوں سے بڑی جرت اور بے باکی کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ قاصد امام حسین علیہ السلام جناب کیس خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے کوفہ کے لوگوں، امام حسین علیہ السلام اس وقت تمام جہان سے افضل ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی تقدس مآب صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، فرمایا کہ یہ میری خوشبو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا پھول قرار دیا ہے اور فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حضور فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کا ساتھ دو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرو اور ان کو اپنا امام بناؤ۔ میں ان کا قاصد ہوں اور میں ابن زیاد پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ اور یزید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی ہیں۔ کتنی جرت کے ساتھ جب انہیں موقع ملا نا
کہ چھت پر ان کو بھیج دیا گیا. اب ابن زیاد کا تو یہ خیال تھا کہ یہ امام علی مقام کے خلاف گفتگو کریں. ابن زیاد کو اتنا غصہ چڑھا کہ وہیں پر چھت پر بندے کو بھیج کر ان کو شہید کرا دیا، سر کو قلم کرا دیا. ایسا سفاک اور ایسا ظالم. اس طرح کی ساری خبریں جب امام علی مقام کے پاس پہنچ رہی تھیں، اور میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت امام علی مقام کو روک رہے تھے کہ آپ مکہ سے نہ تشریف لے جائیں. بے دل نے کیا خوبصورت اس کی عکاسی کی ہے. عرض کی سب نے کہ شہزادہ حیدر نہ جا، اے حسین ابن علی سبت پیغمبر نہ جا، مکہ کو نہ چھوڑ. اے حسین ابن علی سبت پیغمبر نہ جا. صدمے پہنچے وہاں حیدر کو، حسن کو کیا کیا. جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر نہ جا. روئے انور ہے تیرا آئینہ اندھے ہیں وہ، روئے انور ہے تیرا آئینہ اندھے ہیں وہ. لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر نہ جا. سنگے باراں سے بچا جام بلوری اپنا، سنگے باراں سے بچا جام بلوری اپنا. ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر نہ جا. گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل. نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر نہ جا. اور جب امام علی مقام علیہ السلام نے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا، میں نے عرض کیا کہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، اسلام کی سربلندی کا مقصد تھا. اپنی ذات کے لیے تھوڑے جا رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ میں نے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے. مگر جب وہ نہ رکے تو اسے سائم چشتی نے کیا خوبصورت اشعار کے اندر کس طرح سے اسے سمویا ہے. اے میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، اے میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو. مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو. یہ تھا وہ مقصد امام علی مقام علیہ السلام کا. اے میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. کس کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا. یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا. مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو. مینا کے فرض کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو. یہ وہ خواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ دنیا کچھ نہیں ایک صورت موہوم ہے سب کچھ، یہ دنیا کچھ نہیں ایک صورت موہوم ہے سب کچھ. مجھے تم کیا بتاتے ہو، مجھے معلوم ہے سب کچھ. یہ ان حدیث طیبہ کی طرف اشارہ ہے جس میں امام علی مقام علیہ السلام کے لیے پہلے سے ہی پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ امام علی مقام علیہ السلام کو کس طرح سے جو ہے نا شہید کیا جائے گا. امام علی مقام یہاں سے چلتے ہیں اور بالآخر راستے میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. اہل کوفہ کی سچویشن ان پر واضح ہو جاتی ہے. امام علی مقام کو پتہ چلتا ہے ان کے قاصد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. امام علی مقام
امام حسین علیہ السلام کو خبر مل جاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو، جناب ہانی کو بھی۔ آپ اپنے قافلے والوں سے خطاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ساتھ چل رہے تھے ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے بلکہ انہیں واضح کرتے ہیں کہ اب میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، تم میں سے جو بھی شہادت کو پسند کرتا ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے، جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، وہ واپس چلا جائے۔ اپنے قافلے والوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادوں کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا ہے۔ میرا چشم تصور سے سوچیے، چشم تصور میں جا کر دیکھیے تو صحیح اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس عالم میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کوفہ کی سرزمین کی طرف، جہاں میرے آقا امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جہاں ان کی شہادت آگے چل کر ہونی ہے۔ حضرت مسلم اور ان کے شہزادوں کی شہادت کا بڑا گہرا اثر آپ کی شخصیت پر ہوا۔ امام علی مقام علیہ السلام پہلے سے سب کچھ جانتے تھے، اب ہر شخص بھی نئے انداز سے سوچ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ قافلہ نور، شہزادہ رسول امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ نور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے امام علی مقام کو راستے کے بارے میں ایک خبر دی۔ راستے میں کچھ دیر رکے ہوئے تھے، سامنے کی طرف دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں، وہاں سائے میں تھوڑی دیر ہم آرام کریں گے۔ قبیلہ بنو اسد کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ راستے میں تو کھجوروں کا کوئی درخت ہی نہیں ہے، ہاں ممکن ہے کہ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کوئی سوار ہی آ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی سوار ہی معلوم ہوتے ہیں، سوار ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ معلوم ہے جو پشت پر ہو جس سے فائدہ اٹھا کر ہم ان سے مقابلہ کر سکیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، قریب ہی ایک ایسی جگہ ہے۔ شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام نے سواریوں کو تیز کر دیا، کوہ ذو حشم کے دامن میں قافلے کو اتار دیا۔ یہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اس پر اپنے قافلے کو ٹھہرایا۔ جنگی اعتبار سے بھی یہ مورچہ بڑا مضبوط تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے دیکھا تو 1000 سپاہیوں کی فوج سامنے پڑاؤ ڈال رہی ہے۔ اس فوج کا سپہ سالار حر تھا، وہ آگے بڑھتا ہے اور امام علی مقام علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے بلوا لیا۔ حر حاضر ہو کر مؤدب کھڑا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حر بن یزید ریائی۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ حر بتاتے ہیں کہ ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جاؤ۔ نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ وضو کیا گیا،
حر اور اس کے ساتھیوں نے بھی وضو کیا، امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے اگر تم ہمارا حق پہچانو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اسی میں ہے کہ تم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ظالموں کے مقابلے میں اولی الامر کے زیادہ مستحق سمجھو۔ یزید اور ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام علی مقام فرما رہے ہیں، انہیں ظالم قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ سعادت تمہارے نصیب میں نہیں ہے اور تم یزید کے مقابلے میں ہمیں ناپسند کرتے ہو تو ہمیں واپس جانے دو، اس لیے کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ تمہارے بلانے پر آئے ہیں، اور تم نے ہمیں خطوں پر خط لکھے ہیں کہ ہم بے امام ہیں، ہماری دستگیری کیجیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارے ہاں تشریف لائیے، تم نے خود ہی تو ہمیں بلایا ہے۔ حر عرض کرتا ہے کہ ہمیں ان خطوط کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، میرے علم میں یہ نہیں ہے، مگر مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے آپ کو گرفتار کروں۔ حر بڑا نرم رویہ رکھتا تھا، اس نے امام علی مقام کے بارگاہ میں ایک تجویز رکھی کہ حضور یوں کیجئے کہ آپ اپنے قافلے کو لے کر یہاں سے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کیونکہ یزید کے جاسوس بھی یہاں موجود ہیں، ابن زیاد کے جاسوس بھی یہاں پر موجود ہیں، دن میں آپ چلتے رہیے، سفر کرتے رہیے گا، مگر جب رات ہو جائے گی تو ہمارے سپاہی جب سو جائیں گے تو اس وقت آپ کا جدھر دل کرے آپ اپنے قافلے کو لے کر چلے جائیے گا۔ رات کے اندھیرے میں حر نے یہ تجویز امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے رکھی اور پھر اس پر عمل بھی کیا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات میں حر اور اس کی سپاہ جب سو جاتی ہے تو امام علی مقام علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ ابن زیاد اس جابر اور اس صفاق نے خط بھیجا جناب حر کو، ابھی تک حر یزید کی فوج میں تھا، انہیں خط لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بذریعہ خط مطلع کیا جاتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو کسی پناہ گاہ کی طرف نہ جانے دینا، اور ان سب کو کھلے میدان میں رکھو، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہ کی جائے، میرا یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی کرتا رہے گا یہاں تک کہ میری دوسری سپاہ تم تک پہنچ جائے۔ یہ ابن زیاد لکھ رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، نگرانی بھی ہو رہی ہے، جاسوسی بھی ہو رہی ہے، یہ کام ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ حر نے کیا کیا؟ انہوں نے خاموشی سے یہ خط لے کر امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان کے سامنے یہ خط رکھ دیا کہ دیکھو ابن زیاد نے یہ لکھا ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ضرور آج رات جو ہے آپ اپنے قافلے کو لے کر چل پڑیے گا۔ تو اس کے نتیجے میں امام علی مقام علیہ السلام رات کو قافلے کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ قافلہ چلتا رہتا ہے اور رات کے آخری حصے میں نینوا میں داخل ہوتا ہے،
दश्त नैनवा ये पहुंचते हैं। सभी लोग थकन से चूर थे। एक मकाम पर काफिला उतार दिया गया। नींद किसको आना थी, बस कमर सीधी करने के लिए लेट गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी चंद लम्हों के लिए नींद गालिब आती है। थोड़ी सी देर आराम फरमाते हैं। जब आराम फरमा होते हैं तो एक ख्वाब देखते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपकी दाहिनी जानिब कजावे से टेक लगाए हुए बैठे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए उठकर बैठ जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तड़प कर पूछा कि बाबा जान, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, क्या कोई ख्वाबे परेशान देखा है? बाज़ रिवायात में ये भी है कि यह ख्वाब किसी दूसरी जगह पर देखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ मेरे चांद, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक सवार जा रहा है और वो कह रहा है कि लोग चलते हैं और उनकी कज़ाएं उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। ये सदा सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि अब हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर वालिद मोहतरम के मुकद्दस हाथों को चूम कर अर्ज किया, ए प्यारे अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको कोई बुराई न दिखाए, क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लाल, हम यकीनन हक पर हैं। हम हक पर नहीं होंगे तो फिर कौन हक पर होगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते हैं, मेरे आका, अगर हम हक पर हैं तो फिर हमें जाने देने की क्या परवाह है? हम सब आप पर फिदा हो जाएंगे। आप हक पर हैं, आप हक के साथ हैं, हक आपके साथ है, आप हक के इमाम हैं, आप हक हैं और हक हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लक्को दक सहरा में उतरना चाहते थे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि उनके जहन के अंदर कितना वाज़ेहपन है, कितनी वाज़ेहियत है। उन्हें मालूम है कि हम सफर शहादत कर रहे हैं नैनवा की सरजमीन पर। आपने पूछा, ये कौन सी जगह है? ज़ुहैर बिन कैन ने बताया, अक्कर। अक्कर का लफ्ज़ सुनते ही आपकी तबीयत बोझल हो गई। फरमाया कि मैं अक्कर से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, क्योंकि अक्कर का लफ्ज़ी माना होता है बांझपन होना, बेसमर होना, बेनतीजा होना। यह ऐसा जानदार जिसके पांव को काट दिया जाए उसे अक्कर कहा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अक्कर से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। फिर थोड़ा और आगे सफर करते हैं, चलते हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा कि इस जगह का नाम मारिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि किसी से मालूम करो कि मारिया के अलावा भी इस जगह का कोई नाम है। अर्ज किया गया, इस मकाम को करबला कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अर्द कल्बी व बला सफ की दिमा। अल्लाह अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ये ज़मीन करबो बला है। इस जगह हमारा और हमारी अहले बैत का खून बहेगा। यानी जगह से भी आशना थे। मौला अली करमल्लाहु वजहू के बारे में भी बाज़ रिवायात में ये है कि जब वो एक सफ़र से वापसी पर यहाँ से गुजर रहे थे तो वो इस जगह पर रुके थे। उन्हें भी जब बताया गया था कि ये मारिया है, इस जगह का नाम मारिया है, अर्दे मारिया, तो उन्होंने भी पूछा था कि इस जगह का कोई दूसरा नाम भी है। फिर उन्हें बताया गया कि इसे करबो बला भी कहते हैं। आपने फरमाया था कि यहाँ मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। और खसाइस कुबरा
میں یہ روایات موجود ہیں، میں وہاں سے 2 روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس جگہ کے بارے میں بھی آگاہی تھی۔ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جس میں ختمی مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور بیداری کے عالم میں فرمایا تھا، اور مٹی بھی دی تھی اس جگہ کی، پھر نشاندہی بھی کر دی تھی کہ کون سی جگہ ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ جب یہاں سے سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی یہاں رک جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ حضرمی کا بیان ہے کہ سفر صفین میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ تھا۔ ہم سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ہم یہاں نینوا کے قریب سے گزرے۔ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے سفر کرنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین نے آ کر مجھے خبر دی ہے، ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ میرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، اے حسین، فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی کہتے ہیں کہ غم کی کیفیت ہم پر طاری ہو گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جب ہم نے یہ سنا کہ حسین کو یہاں شہید کیا جائے گا۔ سائم کمال ضبط کی کوشش کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے۔ یہ تذکرہ ہی ایسا ہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھی وہاں جب ابھی سفر میں ہیں، نینوا میں پہنچے ہیں اور اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی معلوم تھا کہ یہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت اسبغ بن بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اس جگہ پر سے گزرے جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا مزار ہے، اور جہاں آپ کی شہادت ہوئی۔ جب ان جگہوں سے گزرے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا۔ سر شہادتین اور خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، یعنی اس جگہ کے بارے میں بھی علم تھا، اس کا نام تک بتایا ہوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اکر سے آگے بڑھتے ہیں، تو جب پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، انہیں بتایا جاتا ہے یہ ارض ماریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا اور نام بھی ہے، کسی سے پوچھو۔ تو جب وہاں کے علاقے والوں سے پوچھا گیا تو وہ بتاتے ہیں کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ ہاں ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ سائم چشتی نے کہا تھا، سب سامنے تھی خواب کی تعبیر آ گئی، سب سامنے تھی خواب کی تعبیر آ گئی، ہے کربلا تو منزل شبیر آ گئی۔ اب یہ کربلا پہنچ گئے ہیں جسے اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ کے لیے ازل ہی سے تجویز کر رکھا ہے۔
اس میدان کو دیکھو، یہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان ہواؤں کو سونگھو، ان میں کرب و بلا، رنج و مصیبت اور آلام و غم کی مہکیں رچی بسی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کی نشانیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے متعلق متعدد بار جبریل امین علیہ السلام نے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ یہ حسین کی امتحان گاہ ہے۔ میں نے اس کو اچھی طرح جان لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ میری نگاہیں اس کو اچھی طرح سے پہچانتی ہیں۔ میرے والد گرامی قدر مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی مجھے اسی جگہ کے بارے میں بتایا تھا۔ جنگ صفین سے واپسی کے وقت یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس مقام پر خواب میں میری شہادت کا منظر ملاحظہ فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرما کر سبط پیغمبر اٹھتے ہیں، نانا جب ان کے خواب میں بتائے ہوئے نقشے کو سامنے رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کے خیمے نصب فرماتے ہیں، ذرا ہٹ کر دوسرے ساتھیوں کے خیمے لگوا دیے۔ نہر فرات بھی قریب ہی بہ رہی تھی۔ لکو دک صحرا میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلشن مہک رہا ہے۔ خزاں کی آندھیاں اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے پر تول رہی ہیں۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامنے ریت کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جیسے زمین و آسمان کے درمیان ریت کی ایک دیوار بنا دی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریت کی دیوار پھٹ گئی۔ سامنے کوفہ کی طرف سے آتا ہوا ایک لشکر جرار نظر آیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر ایک کی نگاہ میں سوال بھی تھا اور جواب بھی تھا۔ سوال تو یہی تھا، یہ کون ہے؟ جواب بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ ہمیں شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کوفہ سے بھیجا ہوا ابن زیاد کا لشکر تھا، جسے اہل بیت کے چند گنتی کے جوانوں سے جنگ کرنا تھی۔ مورخ بھی حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ چند لوگوں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سپاہ کی ضرورت، اتنی بڑی فوج کی ضرورت، اتنے بڑے لشکر کی ضرورت۔ لیکن یہ وہ بھول جاتا ہے کہ ابن زیاد کے مشیر کوفہ والے تھے۔ کوفہ والے جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ بظاہر تو امام حسین ہیں، اگر ہمارا سامنا قوت خیبر شکن کے سامنے ہے، یہ تو حیدر کرار کی طاقت ہے۔ یہ فوج سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس شیطانی فوج کا سپہ سالار عمر ابن سعد تھا۔ یہ فوج کفار کے مقابلے پر جا رہی تھی، لیکن مکمل اسلام سے ٹکرا گئی۔ اس کا مقابلہ مکمل کفر سے ہونا تھا، لیکن کامل ایمان سے ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں کا شہادت کا درجہ ملنا تھا، لیکن یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ قدرت کے بھی عجیب راز ہیں، جو حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمات، ہدایت و گمراہی، جنت و جہنم، دن اور رات کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان۔ کون جانتا ہے کہ آنے والا لمحہ انسان کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ اصل ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ ایک طرف جناب موسیٰ ہیں تو مد مقابل فرعون، ایک طرف جناب حسین ہیں تو پھر مد مقابل یزید۔ حق اور باطل کے درمیان یوں ہی مارکا بپا رہتا ہے، مگر فتح بالآخر حق کو ہی ملتی ہے۔